बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ मादम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के एपिसोड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पहले खलीफा राशिद में से थे, उनकी दौर की झलकियाँ आपको दिखाते हैं और उनके बारे में तारीख़ की रोशनी से गुफ्तगू करते हैं। आप मुलाहिज़ा करवा रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले खलीफा का पार्ट 1। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत मुस्लिमा के खलीफा बाफ़ज़ल बन गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत फरमा जाने के फ़ौरन बाद उम्मत मुस्लिमा ने उन्हें अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। आप उम्मत के इस इत्तेफाक के बावजूद तकमील के लिए एहतियातन 3 दिन तक खिलाफत से किनारा कश रहे। रोज़ाना आप ऐलान फरमाते, मैंने तुम्हारी बियत माफ़ फरमा दी, तुम जिससे चाहो बियत हो जाओ। हर बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े होकर फरमाते, हम ना तो बियत तोड़ेंगे ना आपको मुस्तफ़ा होने देंगे। आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे किया था, कौन है जो आपको पीछे कर सके। इससे एक ज़र्फ़ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एहतियात का अंदाज़ा होता है कि आप मुसलमानों की रज़ा और रहबत के बग़ैर इनकी क़यादत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इखलास और इश्क़ रसालत का भी अंदाज़ा होता है, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बना गए। हज़रत अली इसके मर्तबे में कमी का सोच भी नहीं सकते थे। नाज़रीन कराम, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी जो अमूमन मुसलमानों के दिलों में होती है कि शायद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक़ मारा था। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि ये हक़ अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने उनको दिया था और उससे एहतियात के तौर पर वो बार बार छोड़ना भी चाहते थे। तो यही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे जो उनको छुड़वा ना पाए और उनसे ये कहा कि आप इसी हक़ पर और इसी मर्तबे फ़ाए रहें। बस तारीख़ की रोशनी में मुताला फरमाइए और अपने दीन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि हकीकत क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम अब्दुल्ला और लक़ब सिद्दीक़ व अतीक था। अबू बकर आपकी कुनियत थी। वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था जो अबू कहाफ़ा की कुनियत से मशहूर थे। वालिदा का नाम सलमा बिन्त ज़हरा था, मगर वो भी अपनी कुनियत उम्मुल खैर से जानी पहचानी जाती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश की शाह बनु तैयम से था। आपने 4 निकाह किए थे। पहला निकाह आपने मुताइला बिन अब्दुल अज़ा से हुआ। इनसे अब्दुल्ला और अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए। दूसरे निकाह उम्मे रोमान से हुआ, जिनसे अब्दुर्रहमान और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई। तीसरा निकाह अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, जो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब की बेवा थी। इनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। चौथा निकाह हबीबा बिन्त खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। पहले दोनों का इस्लाम लाने से कबल और आखिरी 2 निकाह इस्लाम लाने के बाद किए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शुरू ही से निहायत शरीफ, पाकबाद, मनसफ़ मिजाज और शुश इखलाक़ थे। मक्का मुकर्रमा में आपको एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द की हैसियत से जाना जाता था। आपका ज़रिया माश तिजारत था, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात बहुत वसी थे। आप इसी वजह से अरबों के हस्ब नस्ब के बड़े अलमा में शुमार होते थे। आपका ज़माना जाहिलियत में लोगों के झगड़ों के फैसले भी करते थे, इसलिए आप अमूर सियासत व अदलिया का तजर्बा दूर जवानी ही से हो गया था। आपकी मालूमात और ताल्लुकात की जीबिसत और कशरीर के तजर्बात बाद में इस्लाम की तबलीग और खिलाफत के लिए बड़े मावन साबित हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल है। इस्लाम लाने के बाद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और दीन की खिदमत के लिए वक्फ हो गए। आपको तमाम सहाबा कराम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा करीब और कुर्ब हासिल था। आपने ऐसे 70 अफराद को कुफार के मुज़ालम से निजात दिलाने के लिए उनको ख़रीद कर आज़ाद किया, जिन्हें इस्लाम लाने की वजह शदीद अज़ियतें दी जाती थी। हिजरत की मुश्किल तरीन महम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। हार सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी की। ग़ज़वा बदर में शम्मा रिसालत के मुहाफ़िज़ बने। अपनी लख्त जिगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आफ़ताब रिसालत के अक़द में दी। तमाम ग़ज़वात और महमात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफत की तरफ इशारा करते हुए एक मरतबा फरमाया था, मेरे बाद इन दोनों
کی یعنی ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تاکید کے ساتھ اپنی جگہ امامت کے لیے متعین کیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف عملی رہنمائی تھی کہ مسلمانوں کو بنی نبی کی عدم موجودگی میں ان کی اقتدار کرنی چاہیے۔ 60 سالہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو خود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ترین جانشین ثابت کر دکھایا۔ آپ نے خلیف اللہ کہلانا پسند نہیں کیا بلکہ خلیفہ رسول کا لقب مناسب جمبا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اپنی معاش کا بوجھ کسی پر نہ ڈالا۔ مسلمانوں کے اجتماعی فنڈ بیت المال سے 1 درہم لینا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ حسب معمول صبح بازار نکل جاتے، کپڑے فروخت کرتے، ظہر کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیتے۔ ایک دن حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کندھے پر کپڑے لاتے بازار جاتے دیکھا تو دریافت کیا، یا رسول اللہ کے خلیفہ آپ کہاں چلے؟ بولے بازار جاتا ہوں۔ سوال ہوا آپ مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری بنائے گئے ہیں، آپ تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا تو پھر اپنے بال بچوں کی کفالت کیسے کروں؟ دونوں نے اس بارے میں غور کیا اور پھر بڑے اصرار کے ساتھ انہیں آمادہ کیا کہ وہ بیت المال سے اپنے اور گھر والوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ لے لیا کریں تاکہ پورے اوقات مسلمانوں کے معاملات دیکھنے پالنے میں ظرف ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ اسلامی شریعت اور قانون الہی کو اس شکل میں باقی رکھا جائے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ شریعت کو قرآن کریم آپ کے سامنے تھا، اس کی تشریح سنت رسول کی شکل میں موجود تھی۔ یہ شریعت کے مآخذ تھے اور آپ امت کو قدم با قدم ان کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ طبیعت اور جذبات اور شریعت کو غالب رکھنے کا ایک اور امتحان میراث نبی کے مسئلے کی صورت میں سامنے آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے اس وقت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں۔ انہوں نے قدرتی طور پر یہ خیال ہوا کہ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں ہمارا حق ہوگا۔ مگر اس خیال میں وہ تنہا نہ تھیں، اکثر امہات المومنین کو بھی یہی توقع تھی۔ عمر بھر کی طرح وفات کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں تو کوئی درہم و دینار نہ تھا، نہ ساز و سامان۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی گزر بسر کے لیے 3 قسم کے آمود تھے۔ مدینہ میں یہود بنو نذیر سے جہاد میں حاصل ہونے والے مال فی کی پیداوار کا 5واں حصہ، خیبر کے جہاز سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا حصہ، خیبر کے شمال مشرق میں فدق نامی زرخیز علاقے کے باغات کی پیداوار۔ خیبر کی غنیمت اور فدق کی زرعی زمینیں اس جہاد میں شامل تمام صحابہ میں جو 1400 تھے تقسیم ہوئی تھی۔ ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملا تھا۔ آمدن کے اس ذرائع کا بیشتر حصہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ضروریات میں بھی صرف فرما دیتے تھے، تاہم کچھ اپنے اہل و ہاں پر بھی خرچ فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امہات المومنین ان ذرائع آمدن کو میراث نبی سمجھ کر توقع کرنے لگی کہ ان سے ایک حصہ ان کی مالکیت میں دے دی جائے گا، مگر یہاں شرعی مسئلہ کچھ اور تھا۔ بنو نذیر والی زمین تو مال فی کی تھی جو اللہ کے رسول کی مالکیت نہیں تھی بلکہ ان کی تولید بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ خود بخود مسلمانوں کی شرعی خلیفہ کی تولید میں آ گئی تھی اور وہ اپنے ثوابیدہ کے مطابق اس کی آمدن اہل بیت پر خرچ ضرور کر سکتے تھے مگر اسے کسی کی مالکیت نہیں بنا سکتے تھے۔ جہاں تک خیبر اور فدق کے حصے کا تعلق ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالکیت میں ضرور تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر فرما گئے تھے ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے اتنی اہم قول کے باوجود جو آج کل کی کچھ فرقے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ کو حق نہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ اس نازک کڑی کو سمجھے تو صحیح، ابو بکر کی جان و مال سب قربان تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے کہ تمام مسلمانوں کا حق بغیر شریعت کے تقسیم کر دیتے؟ ان پہ ان کو آخرت کی پکڑ کا خوف تھا۔ خیر، ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، یعنی گزشتہ امتوں کے پیغمبروں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ان کی مالکیت میں
اگر دنیا کی کچھ چیزیں رہ بھی جاتی تھیں تو ان کی وفات کے بعد ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں کی جاتی تھی، پر ان کا مصرف صدقہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس میں سے اللہ کی طرف سے ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ رسولوں کی منکروں کو کہیں یہ کہنے کا بہانہ نہ مل جائے کہ منصب رسالت بھی اہل و عیال کو پالنے اور اپنے خاندان کو مالا مال کرنے کا ایک ڈھونگ ہوتا ہے۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر امہات المومنین کو یا تو اس شرعی مسئلے سے حدیث کا علم نہیں تھا یا ان کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور تھا، مگر چونکہ یہ انفراد معاملہ یہ ایک منفرد مالی معاملہ تھا، اس امت کو پہلی اور آخری بار اس سے سابقہ پڑا تھا۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چند ہی اکابر کا اس کے صحیح معنی سے آگاہ ہونا کوئی عجیب بات نہ تھی۔ اس طرح اکثر خواتین کا اس سے علم رہنا، سننے کے بعد بھول جانا، اس کا صحیح مطلب نہ سمجھنا بھی کوئی محال کی بات نہیں تھی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرعی مسئلے کی اسی طرح پاسداری کی جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم میں اس طرز عمل کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے خیبر کے اموال اور فدق کے باغات کو میراث کے طور پر اہل بیت میں تقسیم کرنے کے بجائے مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ گویا اس جائیداد کو صدقہ و خیرات کرنے کی بہترین صورت صدقہ جاریہ میں تبدیل کر دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا، بلکہ آپ تو فرماتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت میرے نزدیک اپنی قرابت داری سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور کیوں نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جو پچھلی ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائی ہیں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک کہہ دیا کہ میں نے ہر کسی کا حق کا پورا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا نہ کر سکا، اس کا حق اس کا اللہ اسے دے گا۔ آپ نے مناسب ترین فیصلہ فرمایا کہ کسی کو مالکانہ حقوق دیے بغیر اس جائیدادوں کی موتوالی کی حیثیت سے ان کی آمدن اہل بیت پر خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی میں اہل بیت اور سادات کرام کی مصلحت بھی تھی، کیونکہ چند افراد کو مالکانہ حقوق مل جاتے تو ممکن تھا چند پشتو بعد یہ ذریعہ آمد ختم ہو جاتا اور بعد والے سادات کو اس سے حصہ نہ ملتا۔ اب اس جائیداد کے سرکاری سرپرستی بھی محسوس ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 2 صدیوں تک اہل بیت کی آل اولاد کو ان اعمال سے حصہ پہنچتا رہا اور معاشی طور پر فارغ البال تھے، یعنی امیر تھے، اور کتنا بہترین فیصلہ تھا ناظرین کرام کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرکیف اب ان اعمال کو اہل بیت میں تقسیم نہ کیا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر امہات المومنین کو مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے شکایت پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مطالبے سے آگاہ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنا چاہا۔ اس موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واحد زوجہ تھیں جو پیغمبروں کی میراث کے صحیح مصرف کے قانون سے آگاہ تھیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً دیگر ازواج مطہرات کو یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ چنانچہ امہات المومنین کو یہ مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ یہ تاریخی الفاظ اور یہ تاریخی لائنیں کوئی بھی ناظرین نہیں بتاتا کہ وہ خوشی سے اپنے مطالبے ترک کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بھی یہی خیال تھا کہ ان کا میراث میں حصہ ہونا چاہیے۔ غالباً ان کے خیال میں حدیث کا مطلب یہ تھا کہ انبیاء کے ترکے سے درہم و دینار، سونا چاندی جیسی چیزیں میں میراث جاری نہیں ہوگی، کیونکہ بعض احادیث میں ہیں ان کے نزدیک کھیت، زمین اور باغ جیسی غیر منقولہ چیزوں کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا اشکال باقی رہا۔ اپنی تسلی کے لیے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی۔ خلیفہ اول نے انہیں یہی حدیث سنائی کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے موقع پر جگرے کوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی حضرت فاطمہ نے اپنی علمی ذوق کی بنا پر سوال اٹھایا کہ آخر آپ کی اولاد آپ کی وراثت ہوگی تو میں اپنے باپ کی وراثت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے رسول کی لخت جگر، آپ کے والد ماجد نے کوئی گھر، کوئی غلام، کوئی مال، کوئی چاندی یا سونا وراثت میں چھوڑا ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے دریافت کیا، اور فدق کی اس زمین کی حیثیت کیا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی، اور صافیہ یعنی مال فے کے 5ویں حصے کا کیا مصرف ہے جو ہمارے لیے آپ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ خلیفہ رسول نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد تھا کہ یہ ایک لقمہ رزق ہے جو اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میں فوت ہو جاؤں تو یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ حضرت فاطمہ نے ارشاد کے سامنے
سکوت اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رہا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس نے ان سے فضیلے میں دوبارہ بات کی تھی، مگر عمر کے دلائل کے سامنے دونوں حضرات پھر خاموش ہو گئے تھے۔ ناظرین، تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو سمجھیں، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے درست ہونے اور بنو ہاشم کی اس پر راضی رہنے کا نہایت واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ان کی اولاد میں سے دوبارہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں دہرایا، بلکہ حضرت علی نے بھی اپنے دور خلافت میں اس حکم کو اسی طرح باقی رکھا اور باہ فدق کو اہل بیت کی مالکیت میں نہیں دیا۔ اگر یہ واقعی بنو ہاشم کا حق ہوتا تو علی کو اپنے دور میں پورا اختیار تھا کہ یہ حق حقداروں کو دے دیتے۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ظلم تھا تو حضرت علی بھی کے اختیار و اقتدار کے باوجود اس ظلم کی تائید کا الزام عائد ہوتا۔ نعوذ باللہ کہ ہم ان حضرات کے بارے میں ایسا سوچیں بھی۔ ناظرین کرام، تو کیوں ہم ان چند باتوں کو لے کر بلا وجہ اپنے گناہ میں زیادہ کرتے ہیں اور بلا وجہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس کا پڑھنا کوئی بھی ثواب کا کام نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ راضی، حضرت علی راضی، سوال جواب تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہمارے کچھ فرقے ان سوالوں کو اٹھا کر بہت ہی زیادہ کشمکش میں پڑے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آگے بات کو ایپیسوڈ کو لے کر چلتے ہیں۔ بعض لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے ساتھ مل کر اہل بیت کو میراث سے محروم کرنے کی سازش کی تھی، حالانکہ میراث کی تقسیم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے روکی گئی تھی۔ پھر یہ تاثر انتہائی گمراہ کن ہے کہ صرف فاطمہ کو محروم کیا گیا، در حقیقت امہات المومنین میں سے بھی کسی کو میراث نہیں ملی۔ اگر حضرت ابوبکر و عمر میراث تقسیم کرواتے تو اس میں ان کا اپنا فائدہ تھا کہ ان کی بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بھی حصہ پاتی، مگر انہوں نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف فرمان نبی کی تحمیل کی۔ لیکن اس بات کو کون سوچتا ہے؟ بس شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین، ایپیسوڈ پر بات ہو ہی گئی اور یہ تذکرہ چھڑ ہی گیا تو حضرت فاطمہ کی حضرت ابوبکر سے ناراضگی کی روایت اور اس کی توجہات پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ بعض صحیح روایت کے ظاہری الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ناراض ہوئیں کہ دوبارہ ان سے بات چیت نہ کی، حالانکہ ان روایات کا بے تکلف مطلب یہ ہے کہ مسئلہ میراث میں دوبارہ بات نہ کی۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ طبی طور پر کبیدہ حاضر ہوں تو اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی الزام آ سکتا ہے، نہ حضرت فاطمہ پر۔ آخر وہ انسان تھی، قدرتی بات ہے کہ انسان کو کچھ ملنے کی توقع ہو اور پھر معلوم ہو کہ کچھ نہیں ہے تو اس کا استحقاق نہیں ہو سکتا، تو دل میں ایک کڑھن پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ کو یہ توقع بھی ہو کہ حضرت ابوبکر خلیفہ اور سرورست ہونے کی حیثیت سے فداک ان کے نام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، مگر در حقیقت ابوبکر کو شرعاً یہ اختیار نہ تھا، اس لیے انہوں نے جو کیا اس کے علاوہ کچھ کرنا ان کے لیے روا بھی نہ تھا۔ اگر انسانی فطرت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ غضن و ملال ہوا ہو تو یہ ناممکن نہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ یہ ملال قطع تعلق تک جا پہنچا ہو۔ سکوت الگ چیز ہے اور سلام و کلام بند کر دینا الگ بات۔ سلام و کلام بند کرنا تب ثابت ہوتا جب ان کا پہلے حضرت صدیق سے ملنا جلنا ہوتا اور اس مسئلے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ ابوبکر ان کے لیے غیر محرم تھے، پہلے بھی ان سے شدید ضرورت کے بغیر نہیں ملتی تھی، تو اب کیوں ملیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ملنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی وفات کے بعد غم میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس دوران وہ بیمار پڑی اور 6 ماہ بعد دنیا سے چل بسی۔ ادھر ابوبکر صدیق اس وقت منکرین ختم نبوت سے جنگوں اور ایران و شام کے لیے لشکر کشی جیسے اہم ترین امور میں مصروف تھے، اس لیے رسمی ملاقاتیں کا وقت کہاں نکل سکتا ہے۔ یہ ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف آوری اور خیر گیری سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی، بعد میں بھی وہ ان سے راضی رہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر تک اتنے اچھے مراست تھے کہ راز کی باتیں بھی ان سے کہہ دیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب ام المومنین نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے تمہارے کان میں کیا کہا تھا کہ تم پہلے روئی اور پھر ہنستی، تو جواب دیا کہ انہوں نے اپنی وفات کی خبر دی جس سے مجھے رونا آ گیا، پھر بتایا کہ میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اس پر میں ہنستی۔ اگر فاطمہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی ہوتی تو ان کا اپنے گھر آنا پسند کیوں فرماتی اور ان کی بیٹی سے راز کی باتیں کیوں کرتی؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دوسری بیوی لیلہ بنت مسعود سے تولید ہونے والے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر 28 سال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر پالا۔ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا واضح ثبوت نہیں؟ سچ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ اور اہل بیت کو خلفائے راشدین کا مخالف باور کرنے والی ان ہستیوں کی عظمت کردار سے واقف نہیں ہیں۔ خلافت صدیقی کے چھٹے ماہ 3 رمضان 11 کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نماز جنازہ علی نے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا حضرت فاطمہ کے دل پر گہرا اثر تھا۔ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ ہے: مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ دونوں پر نازل ہوتے تو اس دن میں رات بن جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ غم و اندازہ سے اندر ہی کھلتی چلی جاتی تھی۔ صحیح قول کے مطابق آپ کی عمر 27 برس تھی۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ہی تاریخی مسئلوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت ہی غلط فہمیاں جو ہے وہ دور کی، اور یقین کیجیے یہ انتھینٹک اور بالکل صحیح واقعات تاریخ کی روشنی میں لفظ بلفظ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو 3 بڑے فتنوں کے بارے میں آگاہ کریں گے جو ابو بکر صدیق کے خلافت کی ضمانت سنبھالتے ہوئے ان کو پیش آئیں، اور اس سیریز کو آگے لے کر چلیں گے۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔